कैसुए ताबेदार को और भी ताबदार कर, कल्बो होशो खिरत शिकार कर, कल्बो नज़र शिकार कर। मगर यहाँ पे तो खुद औरत शिकार हो रही है मर्द के हाथों। आज का ये प्रोग्राम अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम है, क्योंकि हमेशा से हम सुनते आए प्रोग्राम में भी दुआएं करवाते हैं, परवरदिगार आपकी बेटियों के रिश्ते करवा दें, अच्छे रिश्ते आ जाएं, जल्द से जल्द रिश्ते हो जाएं। माँ को, वालिदैन को, गार्जियंस को सबसे बड़ी परेशानी यही है कि बेटी का रिश्ता हो जाए। मैं तो कहता हूँ जब से बेटी पहला दिन होता है ना उसकी पैदाइश का, तब से ये फिक्र लाग हो जाती है कि शादी हो जाए, शादी हो जाए। मगर आज शादी का मामला नहीं है, बल्कि शादी को खेल बना देने का मामला है। आज के इस प्रोग्राम में कुछ ऐसा ही केस आपके सामने जिक्र करने वाला हूं कि जिसमें आज के माशरे का मर्द निकाह करता है, जायदाद नाम करता है, हक मेहर देता है और उसके बाद गायब हो जाता है, और फिर वो जायदाद भी ले जाता है। उसके बाद एक नहीं, तवातुर के साथ, तसलसल के साथ इस तरह स्टोरीज बनाता रहता है जैसे कि औरत खिलवाड़ हो, एक मजाक हो, और फिर बच्चे भी हो तो उनकी परवाह ना हो। मैं इस प्रोग्राम में मजीद गुफ्तगू का तलबगार हूँ, शवाहिद भी हमारे सामने, सबूत भी हमारे सामने, मुबैना ये जो पूरी गुफ्तगू है आपके सामने हम पेश करेंगे, पूछेंगे मसला क्या है और ऐसा हुआ क्यों है। 24 साल उम्र में या इस कम उम्री में इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा धोखा, इसकी वजह क्या है और फिर ये धोखा सहने के बाद आदमी क्या तवक्को रखता है हमसे। आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहना चाहता हूँ हमेशा माशरे की ख़वातीन की सायादार उस छाँव का नाम है कि जो अपने अंदर संभाल लेती हैं हर मजलूम औरत को, उसकी वकील बन जाती हैं और नुमाइंदा बन जाती हैं और हक़ की गुफ्तगू करती हैं बहुत ही शाइस्ता अंदाज से। सालिम बरनी वेलफेयर ट्रस्ट आप देख रही हैं, वुमेन शेल्टर भी आपके ज़ेर साया चल रहा है। आलिया सालिम साहबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। साथ साथ तशरीफ़ फरमाएँ, बहुत ही ख़ास हमेशा इस मौजू पे आपकी तलब होती है, तशनगी होती है, आपसे राह ली जाए, हिदायत ली जाए, रहनुमाई फरमाएँ, क्योंकि ये माशरा एक अजीम माशरा बन सकता था मगर शायद हमारे प्रीचर्स, हमारे मुबल्लिग, हमारे खुतबा कहीं ना कहीं इस मौजू को ज़ेर बहस लाते नहीं है जो जिम्मेदारियाँ आज के माशरे के फ़र्द पे हैं। इस हवाले से बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं मुफ्ती नवीद अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोनों मेहमानों के दरमियान जो शख्सियत तशरीफ़ फरमाए, हमारी बहन है, बेटी हैं, ये वो मुतासिर खातून है जिनके साथ ये वाक़या पेश आया जो अपनी नौयत का एक अजीब वाक़या। मैं इनसे पूछूंगा, आपको मैं सलाम भी कहता हूँ बहन और प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहता हूँ, और आप ही से पूछना चाहता हूँ क्या माजरा है, कब शादी हुई, शादी के बाद क्या हुआ? वालेकुम अस्सलाम। मैं एक इज़्ज़तदार घराने की लड़की हूँ, तो गरीब हूँ लेकिन शरीफ ख़ानदान की हूँ। मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया है, तो जैसे मैं अपने मामू के साथ थी तो मेरी शादी का सिलसिला मामू ने कहा कि मतलब अब अम्मी अब्बू नहीं रहे तो उनकी शादी करवा देनी चाहिए ना। तो हमारे घर में जो है ना, मतलब हमारे पड़ोस में से एक ख़ातून थी तो जो मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी, जो मेरे हस्बैंड है, तो उनके यहाँ पे आना जाना होता था। तो वो हमारे घर पर आई तो मामू से बात की, मामू ने फिर मुलाकात की उनसे, तो शादी के लिए मतलब सब कुछ तैयार हो गया। निकाह के पहले मामू ने उनसे ये सवाल किया ना कि मतलब उनके भी अम्मी अब्बू नहीं है ना, बहनें हैं तो यहाँ नहीं रहती, दूर है, कुछ लाहौर में, कश्मीर में। तो मामू ने कहा कि मतलब आपके आगे पीछे मतलब कोई नहीं है तो आप अपनी कोई प्रॉपर्टी इनके नाम कर रहे ना। तो इनके पास जो मकान थे तो वो उन्होंने हक महर पे लिख के दिया था मुझे। अच्छा। हाँ, और सोना भी 2 तोला दिया था ना। अच्छा। तो मामू इस वजह से करना चाहते थे कि आगे जाके कोई मसला ना हो ना। तो फिर शादी हो गई। फिर शादी के बाद मैंने जो मेरा घर के जो डॉक्यूमेंट्स जो मेरे मामू के पास थे वो मुझे दिया उन्होंने कहा कि मतलब आप इनको संभाल के रखना ना। तो मैंने अपने खाला के पास वो डॉक्यूमेंट्स रखवाए। तो शादी के तकरीबन 5-6 महीने के बाद ही जो है ना, इन्होंने फिर ये शुरू किया। चाहिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए जी, डॉक्यूमेंट्स मांगे आपसे? हाँ, तो सब ने मुझे मना किया था कि नहीं देना ना इनको। आपने भरोसा किया? हाँ, दे दिया? भरोसा इस वजह से किया, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा खावन हूँ, मजाजी खुदा हूँ, तुम मुझ पे भरोसा नहीं करो, अल्लाह पे भरोसा करो कि मैं तुम्हारे लिए कभी भी नुकसान नहीं हूँ। तो इस तरह अल्लाह रसूल का वास्ता दे के मुझसे वो फ़ाइल लिया उन्होंने। फिर तो कहा कि अपने घर पर ही रखो ना,
تو جیسے میں وہ فائل لے کر آئی اگلے دن انہوں نے وہ فائل جو ہے نا ضبط کر لیا، اچھا گھر سے لے کر چلے گئے۔ تو پھر بعد میں مجھے پتہ چلا نا کہ انہوں نے گھر بھی بکوا دیا۔ تو میں وہاں کے جو بلڈر ہیں ان کے پاس گئی، میں نے کہا یہ گھر نہیں سیل ہو سکتا ہے نا، میں نے کہا یہاں پہ مجھے رہنا ہے، یہ میرے حق مہر میں لکھ کے دیا نا۔ تو بلڈر نے کہا کہ آپ کے شوہر نے جو ہے نا ڈپلیکیٹ فائل بنا کے لے کر آئے ہمارے پاس، ہمیں کہا کہ ہمارا فائل گم ہو گیا ہے، آپ مجھے دوسرا فائل بنا کے دے، اور جو آپ کا نکاح نامہ ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے نا دوسرا ہمیں دکھایا نا کہ مطلب اس میں ایسا کچھ بھی نہیں کوئی تھا، حق مہر نہیں ہے اس میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ تو تو اس ہوگا۔ طرح سے دھوکہ دیا مجھے۔ تو میں کہاں جاتی، ماں باپ بھی نہیں تھے، بچی ہے میری 8 مہینے کی، کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر میں بھابھی کا مجھے پتہ تھا تو میں یہاں پہ آئی، میں بھابھی آپ ان کے نکاح میں ہیں ابھی بھی اس شخص کے؟ جی۔ اچھا، اور ان سے تو یہ سب کچھ چلتا رہا۔ تو پھر ایک دن ایسا ہوا، یہاں آنے سے پہلے، شیلٹر میں آنے سے پہلے انہوں نے یہ دلاسا دیتا رہا کہ میں دے دوں گا، کچھ مسئلے بس اسی طرح میٹھی کھولیاں دیتے رہے۔ پھر ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ انہوں نے، میں صبح اٹھی تو دیکھ رہی ہوں زیور بھی نہیں ہے گھر پہ اور میرا سیل فون بھی لے کر چلے گئے۔ شاباش۔ تو پھر میں نے جہاں پہ ہم رہ رہے تھے کرائے پر، تو میں نے ان سے ان کا موبائل لے کے میں ان کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی تو وہ بھی بن جا رہا تھا۔ تو 8-10 دن تک میں وہاں پہ رہی کرائے کے مکان میں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب آپ ان کے پاس ہیں، ان کی امانت میں ہے۔ بھابھی، یہ معاملہ جو پیش آیا آپ کو، یہ کس طرح سے ریسیو ہوئی ہیں؟ آپ کا کیا موقف تھا اور آگے ان کا مستقبل کیا ہے؟ بس آنکھوں میں آنسو تھے، گود میں بچی تھی، نظر کچھ آ نہیں رہا تھا انہیں، اور وہ ساری کاروائیاں کر چکے تھے ان کے شوہر۔ تو میرے پاس جب آئیں تو صرف اپنے پاس سہارے ہی دے سکتی تھی کہ آؤ بیٹا یہ ایک شیلٹر ہے، یہ اس کی چھت ہے، تم ہمارے پاس آ کے رہو۔ اور پھر بعد میں ان کی ملاقات بھی کروائی، ان کے شوہر سے بھی کروائی، اور ان کے ماموں جو ہیں وہ بزرگ بھی ہیں، بیمار بھی تھے، ہاسپٹلائز بھی ہیں۔ جب شوہر میٹنگ کے لیے آئے ہیں آفس تو وہاں سے لے کر بھی گئے، انہیں ماموں سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس بات کو بھی تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا۔ اس کے بعد نہ کوئی سنوائی ہے ان کی، نہ ان کو لینے کے لیے آئے ہیں، اور جو بھی ان کو ظاہر ہے کیونکہ ہم میاں بیوی کو اکیلے میں بات چیت کرتے ہیں کہ کسی طرح بات بن جائے، یہ چلے جائیں، تو جو بھی ان کے بیچ میں بات چیت ہوئی ہوگی، جو بھی انہوں نے وعدے کیے ہوں گے، تو وعدے اب تک تو وفا نہیں ہوئے۔ تو اب دیکھیے آگے کیا صورتحال ہے۔ ماموں نیک انسان ہیں، اچھے ہیں، لیکن وہ اس صورتحال میں نہیں ہے جو اس وقت غربت کا عالم ہے، جو اس وقت مہنگائی کا عالم ہے، کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے کنبے کو سنبھالیں، اور بیٹی کو بوجھ نہیں بنانا چاہیے۔ میں کہتی ہوں خدا را بیٹیوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرو، کیونکہ بیٹی ذمہ داری ہوتی ہے تو آپ بہت کھلے دل سے اسے ادا کرتے ہیں۔ جب آپ اس کو بوجھ کی طرح لے کر چلتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی گرا گزرتا ہے اور اس کے لیے فیصلے بھی صحیح نہیں ہوتے، اور پھر اس طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ بالکل بجا فرما رہی ہیں مفتی صاحب، مفتی نوید عباسی صاحب۔ میں آپ سے آج تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، دونوں مہمان ساتھ میں، مگر میں آپ سے زیادہ سوال جواب کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں وقفے میں جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، سوال آپ سے پوچھوں گا، مگر وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو انکریج کرتے ہیں فلاں جگہ پہ بیٹھ کر۔ اکثر علماء خطبات میں کہتے ہیں جی شادی کریں، شادیاں کریں، برکت ہے، سنت بھی ہے، مگر نکاح کو مذاق بنا لینا، حق مہر تبدیل کر دینا، ضبط کر لینا جائیداد، جو کہنا اس کے بالکل الٹ کرنا، اور پھر شادی کے بعد اس طرح کے نتائج سامنے آنا، اس میں دین کیا رہنمائی فرماتا ہے اور ہمارا کیا کردار ہے، اور سمجھانے والے کہاں گئے، اور گواہ اور وہ قاضی ان کا کیا کام۔ میرے ساتھ اس وقت ایسی متاثرہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، کم عمری میں والدین کا سایہ یعنی باپ چلے گئے، بھائی کوئی تھا نہیں گھر میں، بہنیں تھیں زیادہ، اور پھر ماموں نے یہ سوچا کہ ظاہر شادی تو کرنی ہے بچوں کی، زیادہ جلدی شادی ہو جائے، ہو گئی شادی، شوہر آیا، 2.5-3 سال کا یہ فاصلہ اس میں اس طرح سے ہوا کہ نکاح نامہ بنا، اس پہ حق مہر لکھا گیا، حق مہر میں ایک پلاٹ، یہ جائیداد جو بھی گھر تھا وہ دیا گیا، اور اس کے بعد شوہر کا مزاج یا دل بھرا، اور اس کے بعد معاملہ یہ آیا کہ وہ نکاح نامہ لے کے اس میں چینجز کرا کے حق مہر کو ریموو کر کے پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، جو 2 تولہ سونا دیا تھا اس کے بدلے بہت سارے زیورات لے گیا، سیل فون بھی لے گیا، اور ساتھ میں 8 ماہ کا بچہ ہے جو دے گیا، مگر اس کی پرواہ کرنے والا کوئی نہیں، بچے کو کبھی بچہ نہیں سمجھا۔ مفتی صاحب، ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ توہین نہیں ہے نکاح جیسے اصل کام کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اویس بھائی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ان کی جو گفتگو تھی میں نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی، ناظرین نے بھی سنی، یقیناً دکھ پہنچا، تکلیف ہوئی کہ اگر یہ سب درست ہے، جو کہ درست لگ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس میں میری، آپ کی، معاشرے کی اور پھر ریاست کی بھی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے اسلام نکاح کا جہاں درس دیتا ہے،
وہاں وہ جو منکوحہ ہوتی ہے اس کا پوری طرح سے خیال رکھنے کا درس دیتا ہے، اس کا نان نفقہ، اس کی رہائش، وہ ساری چیزیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں حق مار کو ایک لمٹ میں مقرر کرنا چاہا کہ اتنا ہوگا، تو ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ اختیار دیا ہم جتنا چاہیں مقرر کریں، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کا تعین کریں؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا اور اس خاتون نے مجھے بچا لیا، میں حق مار کو کا تعین نہیں کرتا۔ تو یہ خاتون کی ذمہ داری ہے، اس کے والی کی ذمہ داری ہے، ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق مار کو مقرر کرے۔ اب جب حق مار مقرر ہو گیا، وہ سونا تھا، وہ مکان تھا، تو وہ اس بہن کی ملکیت تھا اور ان کی ملکیت میں رہنا چاہیے، الا یہ کہ معاف کریں یہ یا واپس لوٹا دیں، وہ ایک الگ صورت ہے۔ جبکہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا بڑے طریقے سلیقے سے، یعنی دھوکہ دیا۔ ہاں، دوسرے لفظوں میں سیدھا سادہ بات کریں تو ہم دھوکہ دیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پوری قوم کو پیش نظر رکھنا چاہیے، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے یہ ہر اس دھوکے باز کے لیے کہا ہے جو دھوکہ دیتا ہے کہ اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، گویا دوسرے لفظوں میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ہم اویس بھائی کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہاں اس غریب خاتون کی داد رسی کون کرے گا۔ ایک تو نظام ہونا چاہیے کہ یہ تو چلے شکر ہے کہ یہ انصار برنی ٹرسٹ ہے یا دیگر جو اس طرح کے ادارے ہیں کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں، وگرنہ ہو رہا کیا ہے معاشرے میں کہ یہ خاتون کہاں جائے، جی یہ درندوں کے ہاتھ چڑھ جائے، جی، یہ معاشرے میں جو ہے نا وہ مزید اس کی عزت کو تار تار کیا جائے۔ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے حکمران کہاں ہیں؟ جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی ہمیں اپنی ایگو، اپنی انا تو ہمارے وہ پیش قاضی نظر ہے۔ کہاں پر ہے جو جس نے نکاح کیا اور جس کے سامنے حق مہر بنا؟ وہ گواہان کہاں پر ہیں جو گواہ بنتے ہیں نکاح کے اوپر جب اتنی بڑی چینجز ہو رہی ہے؟ ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیکھیے اویس بھائی، گزارش یہ ہے کہ یہ بچی بیچاری تو پتہ نہیں ہے قاضی تک بھی پہنچ پائے گی یا نہیں، قاضی صاحب کون تھے، کیا تھا، یہ ہمیں کچھ بتائیں تو یقیناً جس طرح ہماری بھابھی کوشش کر رہی ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ظاہر نکاح پڑھانے والا کوئی نہ کوئی عالم دین ہوگا، اس سے ہم بھی بات کریں گے۔ اور یہ کہہ رہی ہیں کہ تبدیلی ہوئی ہے، تو اگر تبدیلی انہوں نے کی ہے کوئی دھوکے سے، فراڈ سے، تو یقیناً وہ جو یو سی میں ریکارڈ ہوگا اس میں تو تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہم وہاں سے کچھ چیزیں نکلوا لیتے ہیں، کوئی مطلب جو ہم سے ہو سکے گا۔ صرف ہم یہاں زبانی درس دینے کے لیے نہیں بیٹھے، آپ اور میں عملی کام بھی کرتے ہیں۔ چلیں کوشش کرتے ہیں ہم اس عالم دین کو یہاں بلا لیتے ہیں، ہاں، اسی الف لام میم کے سیٹ پر اس سے پوچھ لیتے ہیں، بہن کو دوبارہ زحمت دے دیتے ہیں، ہم کچھ کر لیتے ہیں نا۔ یعنی کچھ کام ہمارا بھی کرنے کا ہے۔ ہم اگر ہمیں پتہ چلے کہ بھئی وہ کس قاضی صاحب نے کس مسجد میں پڑھایا تھا، ان کے علم میں ہوگا، ماموں ٹھیک ہے ہاسپٹل میں ہیں، وہ مدد نہیں کر سکتے، خود غریب ہے، لیکن وہ یہ تو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا تھا۔ حق مہر بدل سکتا ہے مصعب؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے آج آپ کو یہ دیا ہے، کل کو میں آپ کی رضا سے چینج کر دوں؟ یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جو شریعت نے گنجائش رکھی ہے، یعنی ایک خاتون کا 10 لاکھ روپے حق مار ہے مثال کے طور پر، وہ کہتی ہے چلو 5 لاکھ آپ مجھے دے دو، 5 لاکھ میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا، وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کاغذات میں تبدیلی تو نہیں ہو سکتی نا اویس بھائی۔ کاغذات میں تو لکھا ہوا ہے، پھر حق مار تو آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ پھر نان نفقہ بھی، یہ بیچاری اس کی ذمہ 8 مہینے کی بچی ہے، تو شریعت تو یہ بھی کہتی ہے کہ اس بچی کا پورا خیال کس نے کرنا ہے؟ اس کے باپ نے کرنا ہے۔ اور اس عرصے میں جب تک یہ ماں دودھ پلائے گی تو اس کا خیال بھی اس نے کرنا، اگر طلاق بھی دے دے تب بھی، کہ دودھ کی جو مدت رضاعت ہے وہ بھی اس نے نان نفقہ ادا کرنا ہے۔ لیکن کہاں ہے ہم؟ میں خدا را حکمرانوں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ اس طرح سے دیکھیے ہم بہت سارے پروگرام کرتے ہیں لیکن اتنا دل ہمارا نہیں دکھتا، ہم لوگوں کو بیٹھ کے درس دے رہے ہوتے ہیں، جو ہم سے بن پڑا ہم بھی کریں گے، لیکن آخر کب یہ ایک واقعے میں چلے میں اور آپ تعاون کریں گے، بھابھی تعاون کر رہی ہے، کیا یہ ایک واقعہ معاشرے میں؟ روزانہ درجنوں واقعات جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، ایسی عورتیں جو ان تک بھی نہیں پہنچ پاتی، جن کی عزتیں لٹ جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیا عرض کروں، میں کسی حوالے سے کیسے ظلم ہے نا، لیکن یہ معاشرے کا ظلم ہے۔ بیٹی آپ رو رہی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، اس کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ اس معاملے پہ پچھتا رہی ہیں آپ؟ دھوکہ کھانے کے بعد پچھتا رہی ہیں، یا آپ قصوروار سمجھتی ہیں اس معاشرے کو یا صرف اپنے شوہر کو، یا کہیں نہ کہیں آپ سوچ رہی ہیں کہ یار مجھ سے ہی غلط فیصلہ ہو گیا، جلدی بہت ہی شادی کی؟ اگر آپ کو کہتا معاشرہ ویمن امپاورمنٹ کہ آپ خود پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، کاروبار، محنت، نوکری کریں، اس کے بعد آپ سے یہ غلطی ہو سکتی تھی؟ نہیں، شادی
तो एक अच्छी चीज़ है, तो सुन्नत भी है। शादी का तो वक्त था तो शादी की मैंने, लेकिन अब मैं किसी से क्या कहूँ, जो मतलब मेरे शौहर ने मेरे साथ धोखा किया, तो अब मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं आ रहा कुछ आप समझ मुझे में। बता रही थी कि इससे पहले भी वो कई मरतबा ऐसा कर चुके हैं, ये बात मुकम्मल प्रूफ वेरीफाइड है? उनके रिश्तेदारों से पता चला कि उससे पहले भी कई शादी कर चुके हैं, तो मतलब शादी का शौक है उनको, निभाने का नहीं। शादी का शौक है, निभाने का नहीं। तो मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने शादी हो गई, लेकिन मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने भरोसा किया, भरोसा करके उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दे दी, और फिर इस तरह जो है ना मेरे ज़मीन से जो है ना मेरे पैर तले से ज़मीन भी चली गई ना। मेरी बेटी के लिए अब मैं कोई भी जगह नहीं है रहने के लिए। नहीं, अल्लाह बड़ा है, जिसने माँ के पेट में पाला है ना, वो ज़मीन पे पाँव रखने के बाद भी पालता है, और वो कब्र में भी पालता है, उसको पता है, बेफिक्र हो जाए। मगर बात जो लेसन है ना भाभी, वो हमारे माशरे की औरत के लिए कितना अच्छी चीज़ है अरेंज मैरिज, और उसका कितना बुरा अंजाम है कि बच्ची तो भरोसा करती है, जिसने रिश्ता कर दिया, हाँ कबूल है, हो गया, अब वो घर चली गई और डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। अगर वो चाहती तो वहाँ पे सियासतदान बन के रहती। ऐसी शरीफ ज़ादियों के लिए क्या पैगाम है? ऐसी सैकड़ों बच्चियां जिन्हें मैं सीने से लगाती हूँ, जिन्हें मैं समेटती हूँ, इनके लिए बात करना आसान है, लेकिन अमली तौर पर वहाँ तक ले जाना बहुत मुश्किल है। आज भी घर ये भी बसाना चाहती है, मैं भी बसाना चाहती हूँ, क्योंकि औलाद भी सामने है, लेकिन उस बंदे को पाबंद कैसे किया जाए? पहले पाबंद किया तो डिच किया, अब भी पाबंद करेंगे तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि डिच नहीं करेगा? क्योंकि किसी से गलती हो जाए तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स पूरी प्लानिंग के तहत आपको बर्बाद कर रहा हो तो वो तो फिर एक नेगेटिव ही इंसान है, उससे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? और इसके पास एक छोटी सी बच्ची है, इसको मैं कहाँ सेट करूँ? अगर मैं सोसाइटी में चाहूँ भी तो क्या मेरी सोसाइटी इस लायक है कि इन बच्चियों को एडजस्ट कर लेगी? ये अगर काम भी करना चाहे तो 8 महीने की बच्ची मेरे पास शेल्टर होम में जब होती है तो माँ और बेटी बस एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसको वहाँ बैठ के खाना भी मिलता है, हर चीज़ इसको मिलती है। अगर ये काम के लिए निकलेगी तो उस बच्ची को कहाँ छोड़ेगी? मामू के घर में इसकी अपनी जगह नहीं है, उस छोटी बच्ची की क्या जगह बनेगी? मेरे पास जो न्यूबॉर्न बेबीज आते हैं, इस वक्त हालात ऐसे हैं, दूध की कीमत हुआ है, अभी फिर सुना है एक डब्बे के दूध पे पैसे बढ़े, 15,000 तो कहीं नहीं गए एक बच्चे के दूध पे। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर ये कहीं कमाने के लिए निकलती है तो क्या ये इतने पैसे बना लेगी? फिर ये बाहर जाके क्या करेगी? खुदा न खास्ता किन जराए से पैसा कमा सकेगी? ये खूबसूरत जवान बच्ची जब निकलेगी तो भेड़ियों को तो लगेगा उनके लिए एक अच्छी खुराक आ गई है। क्या अगर वो इतने ही हमदर्द होते तो उसको यहाँ तक थोड़ी पहुँचाते? तो बहुत सारी चीज़ें आसान लगती हैं। हम अभी बात कर रहे थे कि हम उस काजी को लाएं। आपको बिल्कुल हम सबको मालूम है कि जो कानून बनता है तो उसके बाद मजहबी तबकों को साथ नहीं मिलाया जाता। 18 साल से कम उम्र शादी मुमकिन नहीं है, कानूनी तौर पे वो जुर्म है। मुझे बताइए कितने लोगों को सजा मिली है इस बात पर? कितने लोगों को पकड़ाई की गई है? आप जाके बता भी दीजिए तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि दो अलग अलग चीजें साथ चल रही होती हैं, एक कानून चल रहा होता है, एक हमारे मजहबी हवाले से। तो कोई भी चीज अगर है, मुझे लगता है इन दोनों को साथ मिलाना चाहिए, मुशावरत से जो फैसला हो, ताकि ये जो कंफ्यूजन की फजा हमारे मुल्क में हर जगह मौजूद है। क्या आप सियासी तबकों को ले लीजिए, आप समाजी तबकों को ले लें, आप मजहबी तबकों को ले लें, फिरका बंदियां हैं, धड़े हैं, कंफ्यूजन से पता ही नहीं चल रहा किस रास्ते पर चल रहे हैं। उसमें तो फिर ऐसे ही होगा कि जैसे मेरा इदारा है, मैं हूं, समेट लूंगी जितनी बच्चियों को समेट सकती हूँ, लेकिन आज भी अगर इसको लेकर आई हूं तो उसकी वजह ये कि कितनियों को समेट लूंगी। वो बच्चियां, वो माँ बाप, वो मामू जो इस घर पर बैठ के देख रहे हैं, वो समझ लें कि अगर आपकी बच्ची बखैर और आफियत आपके पास बैठी है तो बनिस्बत इसके कि किसी ऐसे धोखे वाले इंसान से शादी कर लें, आप एक बेहतर रिश्ता बेहतर है ना? बेहतर है कि आप बच्चियों को खुदारा बोझ की तरह नहीं उतारिए। बहुत अच्छे। मामू ने अच्छा इंतजाम करने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वहां रह गई जब हम अपनी बच्चियों को कहते हैं कि बेटा मियाँ, बेशक मियाँ सबसे कीमती चीज है, लेकिन आपको अपनी आंखें हर हाल में खुली रखनी है, क्योंकि अगर हम शेर से ये सोच के मोहब्बत कर लेंगे कि हम शेर को नहीं खाते, ये हमें नहीं खाएगा, ये तवक्को ठीक नहीं है। अगर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है बदले में अच्छा हो। ये मैंने जुमला इसलिए कहा कि हमारा काम है कि हम सबके साथ अच्छा करें, लेकिन हम एक चीज जहन में रखें कि हम दूसरे से ये उम्मीद हर वक्त नहीं लगा सकते कि ये भी हम तवक्को रखें कि अच्छा करेगा। सामने वाले के अपने मफादात हैं, अपने आप को आप सेफ रखिए, खुद नेकियां फैलाइए, लेकिन बदी से निमटने की हिम्मत भी आप में होनी चाहिए। भाभी ने मर्द को तमसील दी है शेर के साथ, जो इस माशरे में कुछ लोगों पे बिल्कुल भी नहीं ज़ेब देता और कुछ पे यकीन देता भी है। अगर ये जो शख्स है माजरत के साथ जो हरकत है वो गीदड़ वाली है, वो शेर वाली नहीं है। आप फरार इख्तियार कर रहे हैं। आप इस बहन बेटी से जो बैठी हुई मेरे सामने, जिसने आपकी एक कॉल के ऊपर जायदाद भी रख दी, सोना भी आपके हवाले है, सेलफोन भी आप ले गए,
اگر آپ اس سے ویسی مانگ لیتے اور اس کو اپنے ساتھ رکھتے تو کیا اس کو اعتراض ہوتا؟ کہ شاید تھوڑا سا جھجکتی، تھوڑا سا گھبراتی، مگر یہ سب کچھ آپ کا ہی تو تھا اور ساتھ میں یہ بیوی بھی آپ کی تھی. مگر انسان کی کم ظرفی اس کو اپنے نہ محسنوں کا احسان یاد دلانے دیتی ہے، نہ اس کے آس پاس رہنے والوں کی کوئی فکر اور قدر چھوڑتی ہے. اس کم ظرفی سے بچیے گا، یہ ابلیسی صفت ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو کہ آپ کا رب آپ سے کتنا پیار کرتا ہے. جب وہ آپ کی دعائیں قبول کر لیتا ہے نا، تب بھی وہ احسان کرتا ہے. بعض اوقات وہ آپ کی دعائیں قبول نہ کر کے بھی آپ پہ احسان کرتا ہے. جو آپ کثرت سے دعا مانگتے ہیں، منگواتے ہیں، وظائف سارے چکر کرتے ہیں کہ رشتے ہو جائیں، بچیاں چلی جائیں، رشتے ہو جائیں. اس کے بعد آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ آج کے کیس سے یہ پتہ لگ رہا ہے واضح طور سے کہ جب وہ رشتوں میں تھوڑا وفا دیتا ہے نا، جو تاخیر کے ساتھ رشتے آتے ہیں اور بعض اوقات بہت تاخیر سے آتے ہیں، اس میں بھی تاخیر کے اندر ایک خیر ہوتی ہے. اس کو پکڑنا سیکھیں، اس کا شکر کرنا سیکھیں، یہ بہتر ہے. اب یہ بہن میری یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، میں اس معاشرے کا فرد ہوں. مفتی صاحب تشریف فرمائیں، بھابھی تشریف فرمائیں. زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ پناہ دے سکتے ہیں، چند جملے احساس کے، حوصلے کے دے سکتے ہیں، مگر جو کچھ بھی کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ آگے کا کیا مستقبل رکھتی ہیں؟ ظاہر ہے آپ نے ہمیشہ تو ان کے پاس رہنا نہیں ہے. اس شخص کے بعد دوبارہ لوٹ کے جائیں گی تو کیا صورت ہوگی؟ نہیں جائیں گی تو آگے کیا کریں گی؟ ابھی تو اس بارے میں کچھ سوچا نہیں. ابھی فی الحال بھابھی کے پاس رہ رہی ہوں سینٹر میں. پھر آگے دیکھتے ہیں بھابھی سے مشورہ کر کے کیا ہوتا ہے. ابھی کچھ سوچا نہیں ہے مجھے. چلیں ابھی سوچ کے بتائیں نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ دل کیا کہتا ہے؟ لمبی خاموشی آئے گی بھائی، لمبی خاموشی، کیونکہ یہ جو سب کچھ گزار کر آ گئی ہے ہم اپنی بچیوں کے لیے تصور بھی نہیں کر سکتے. آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ ہے. اور میں نے کہا نا، ایک جان نہیں، ایک عزتیں نہیں، دو عزتیں ہیں. اگر یہ کوئی ایسا ہلکا پھلکا کام کرنا چاہے گی تو کوئی اس کو گھر میں رکھے گا نہیں، کیونکہ جوان بچی ہے یہ خود. ٹھیک ہے، پھر لوگ یہ کہیں گے کہ تمہیں سنبھالیں گے، تم اپنی بچی کو سنبھالو گی. یہ اتنے ملٹیپل ایشوز ہوں گے. اب اگر وقتی طور پر بھی میرے پاس رہے گی کہ تھوڑی سی بچی بڑی ہو جائے، مجھے ذاتی طور پہ جو میں یہ تجربہ ہے اور میں ایسے سینکڑوں کیسز دیکھتی رہتی ہوں، اور میں تو کہتی ہوں جتنی آئیں گی میں سب کو سمیٹ لوں گی. لیکن خدارا سوسائٹی اپنے آپ کو بہتر کرے. چلو میں ان کو سمیٹ لیتی ہوں، اب سمیٹنے کے بعد سوسائٹی ان کو کہیں ایڈجسٹ تو کرے. میں ان کو اپنے پاس رکھ لوں گی 1 سال 2 سال 3 سال، جیسی وہ بچی بڑی ہوگی پھر اس نے سوسائٹی میں نکلنا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ کم سے کم میری سوسائٹی عورت کو پراپر عزت دے رہی ہوتی. یہ جو وومن رائٹس کے لیے جو خواتین نکلتی ہیں، جو یہ عورت مارچ کے حوالے سے چیز ہوتی ہے، آئے نا ان میں سے کوئی عورت آگے آئے. یہ اس نے اپنی بات شروع کی تھی اس بات سے کہ میں اس وقت بہت مجبوری میں ہوں، لیکن میں ایک بہت شریف اور اچھے خاندان سے ہوں. آئیں عورت مارچی خواتین آئیں. یہ ہوتے ہیں وہ کیسز جن کے لیے آواز اٹھانی ہوتی ہے، یہ ہوتے ہیں وہ معاملات جن کو سنبھالنا ہوتا ہے. آئیں نا، آواز اٹھائیں ان کے لیے، اس کو کسی منطقی انجام تک، کسی مثبت طرف لے کر جائیں نا. تب انہیں اندازہ ہوگا کہ سوسائٹی کہاں پہنچی ہوئی ہے. پھر وہ ہمیں آ کے سیدھا سا ایک جواب دیں گے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ عورت کو حقوق نہیں ملتے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ کیا ان عورتوں کو آپ نے حقوق دلانے ہیں؟ یہ وہ عورتیں جو آلریڈی بہت بلیسڈ ہیں، انہوں نے یہ باتیں کرنی ہے. اگر حقوق کی بات کریں تو یہ والی عورتیں حقوق کی بات کریں، ان کی پامالی ہو رہی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روڈز پر ان خواتین کو دیکھتے ہیں جو آلریڈی بلیسڈ ہیں، ان کے پاس سارے حقوق ہیں، اور وہ کئی دفعہ ان عورتوں کی سچائی اور ان کی ریئلٹی جانتی بھی نہیں ہے. انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا دکھ کیا ہے. اور وہ اس طرح کا جو طبقہ ہے ہمارے پاس کتنا فیصد ہوگا؟ ہمارے پاس میجورٹی ان کی ہے. جہاں پر ہمارا رورل ایریا 70% ہے. ان کی بات کیجئے. عورت مارچ میں بھی ان کی بات کیجئے. عورت مارچ والی خواتین بھابھی وہ مصروف ہے بہت زیادہ، وہ بہت کام کر رہی ہیں اور وہ حقوق دلوا رہی ہیں. ان کا سارا مقدمہ یہ ہے کہ جو نہیں بھی کہا نا وہ بریانی بنا کے پیش کر رہی ہیں. ہماری سوسائٹی کو یہ عورتیں لے کر چل رہی ہیں. یہ ہے وہ عظیم عورت، یہ ہے وہ عظیم ماں جس نے میاں کو پیپرز بھی دیے. یہ تو اس کی بدنصیبی ہے جو اس نے کیا، اور قانون کی بدنصیبی ہے کہ اس کو نہیں پکڑ رہے. لیکن عظیم یہی ہے جس نے اپنی بیٹی کو ساتھ رکھا. اس کی بچی جو ہے 8 مہینے کی مدر فیڈ پر ہے، وہ اس کے ساتھ ہے. میاں کو اس نے ہر چیز دی. یہ مظلوم بھی ہے اور یہ عظیم بھی ہے. یہ تو مظلوم ہے، مگر جو قابل مذمت ہے، جو مرد ہے جو اس طرح کا کام کر گیا ہے. مفتی صاحب اب یہ سوال میرے دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ 8 ماہ کی بچی جب یہ بڑی ہو جائے گی، قابل شعور ہو جائے گی، جب یہ سوچے گی، اب مجھے نہیں معلوم شریعت اس کو کیا رخ دیتی ہے. یہ اپنے باپ کو باپ کہے گی، اس کو والد کا احترام دے گی؟ جو چھوڑ کے بھاگ گیا، جس نے قدر نہیں کی ہے، وہ فخر سے اپنے باپ کا نام لگائے گی؟ ڈاکٹر صاحب اپنا اویس بھائی، میں بہت پریشان ہو رہا ہوں کہ مجھ سے جملے صحیح نہیں نکل رہے. آپ مجھے جانتے ہیں. وجہ فقط اتنی ہے کہ جس سوسائٹی، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ایک کاش کہ ہم یا تو کلی طور پر شریعت کی بات کرتے تو ہم کو جگہوں پر ہمارے رشتے ہوتے. دیکھیے اس کو
مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ رشتہ کرتے ہوئے تحقیق نہیں کی. اب پتہ چل رہا ہے کہ اس نے پہلے بھی کوئی شادی کر رکھی تھی. خاص طور پر یہ جو شادی کروانے والی عورتیں ہوتی ہیں, ان کا اپنا مفاد وابستہ ہوتا ہے. میرے علم میں یہ بات آئی ہے, پتہ نہیں ہے بھابھی اب مجھے کلیئر کریں گی, کہ ہم لوگوں کے پاس تو کوئی رشتہ آ جائے تو ہم تو کوئی اچھا نوجوان, کوئی اچھی لڑکی کسی کا باپ بول دے تو ہم کہتے ہیں آپس میں رابطہ کر لو. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا, اگر انہوں نے کبھی مٹھائی لا کر دے دی کہ آپ بھی دعا کر کے کھا لیں تو سبحان اللہ, باقی ہمیں کوئی پتہ نہیں. لیکن مجھے یہ پتہ لگا کہ 50,000 روپیہ دونوں طرف سے لیے جاتے ہیں. یہ ایسا ہوتا ہے. اب یہ بات تو اب یہ اگر ان کا, چونکہ ان کا تو وقتی مفاد وابستہ ہوتا ہے, وہ جو ماسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں رشتے والی, ان کو تو 50,000 روپے چاہیے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ جو بھی ہے, دیکھیے یتیم بچی ہے, اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. دو ہاتھ کر گیا. اور وہ دیکھیے, وہ اس کے جو ماموں نے سر پہ ہاتھ رکھا, میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو بھی تحقیق کر لینی چاہیے تھی کہ یہ پیچھے کیا ہے. فوراً جو آپ نے فرمایا نا, رشتہ کرنے سے پہلے, نکاح کرنے سے پہلے آپ پوری تحقیق کر لیں کہ جناب اس نوجوان کا کردار کیا ہے, یہ کون ہے, اس کا خاندان کیا ہے. کیوں اسلام کہتا ہے ہم کف میں کریں؟ جب ہم کف لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ دو بزرگ اس طرف کے بیٹھے, دو بزرگ اس طرف کے بیٹھے, باہم مل کر وہ گھر کو کے جو معاملات خراب ہوئے ہیں ان کو درست کریں. لیکن یہاں تو کوئی بزرگ, ایک بزرگ بچی کی طرف سے ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ ہاسپٹل میں, اب اس کا کون بزرگ ہے ہمیں کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے, لیکن آخر کب تک کوشش کریں گے؟ وہی والی بات ہے کہ جس طرح کی یہ ادارے جو کام کر رہے ہیں ویلفیئر کے, یہ کتنا کام کریں گے, ان کا بھی ایک کتنی عورتوں کو یہ سمیٹیں گے. میں ابھی یہ کہوں نا بابی کی خدمت میں کہ جناب میرے علم میں اتنے لوگ ہیں کہ جہاں ظلم, زیادتی اور 2 نمبری لوگ کر کے چلے گئے. اب وہ عورتیں کیا ہیں, وہ تو چلو ان کے رشتہ دار ماں باپ ان کو سنبھال رہے ہیں, وگرنہ وہ سارے اس طرف آ جائے تو کتنوں کو یہ سنبھالیں گی. اور بھائی دیکھیں سنبھال بھی لیں, لیکن پھر جب ان کو کچھ ٹائم رکھ کے پھر سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ کرے, یعنی واپس سوسائٹی میں جائے. ہم تھوڑی دیر کے لیے, جیسے میرے ادارے کے حوالے سے بھی میں کہتی ہوں کہ سارم بنی ٹرسٹ ایک فرسٹ ایڈ ہے. آپ کو ایک ٹائم کے لیے آپ کو بلاتا ہے, آپ کو وقت دیتا ہے کہ آپ سوچے سمجھے, لیکن یہ ان کی زندگی یہیں پہ تو نہیں گزر جانی. اس 4 دیواری میں کیسے, یہ اور اس کی بچی ہے, اس کی تعلیم ہے, سب کچھ ہے. یہاں انہوں نے ایک وقتی ریلیف لیا ہے, اس کے بعد انہیں واپس سوسائٹی میں جانا ہے, اور سوسائٹی نے ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے. تو سوسائٹی میں ایسے نارمز ہونے چاہیے, سوسائٹی میں وہ والی ویلیوز ہونی چاہیے, ان کو قانونی طور پہ وہ تحفظ ہونا چاہیے کہ ادارے نے, ایک شیلٹر ہوم نے اپنا کام کر دیا, اس کے بعد اب سوسائٹی وہ والا کام کرے. جیسے میرے پاس شیلٹر ہوم میں اس کیس کی بات نہیں کری, جنرل بات کری ہوں کہ جو ان میرڈ بچیاں ہیں ان کی شادیاں کرواتے ہیں ہم لوگ, تو اب سوسائٹی ہی تو رشتہ لے کر آئے گی, پھر سوسائٹی تو ان کو آباد کرے گی. اور لیکن اب جیسے یہ بچی ہے, اس کو تو میں نے اس کے شوہر کے ساتھ ہی جوڑنا ہے, تو قانون اس کو وہ تحفظ دے. ہمارے پاس قانونی ایڈ تو ملتی ہے, فری قانونی ایڈ ملتی ہے, لیکن پھر قانون اتنا مستحکم تو ہو کہ یہ آگے اپنی زندگی کو چلا سکے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اویس بھائی صرف اتنی بات کرتا ہوں, دیکھیے شہر میں مختلف حالات ہیں, قبضے کی زمینوں پر عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں, ہم عدالت کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن ایک پروگرام ہم نے کیا ہے, عدالت لے نہ سو موٹو, چلیں جی میرا اور آپ کا اختیار نہ صحیح, سو موٹو لے لیا جائے نا اس پروگرام کے. کون, ہم زمین کے نیچے سے ہماری ایجنسیز کسی کو نکالنا ہو تو نکال کر لے آتی ہیں, لیکن کیا اس کے شوہر کو نہیں نکالا جا سکتا؟ لا کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. شوہر سے تو میٹنگ ہوئی ہے, شوہر اس کا کہیں اب غائب تھوڑی ہے. شوہر تو 1 مہینہ پہلے میٹنگ ہوئی ہے, اس کو ساتھ لے وعدہ فراموش ماموں کے پاس ملوانے لے کے گیا ہے. ماموں جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, ایسا نہیں ہے کہ اس کی میٹنگ نہیں کروائی گئی. اگر سن رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اویس بھائی, اگر اس شخص میں غیرت ہے تو اس کی بھی بہن بیٹی ہوگی, وہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ کر رہا ہے, اس کو ذرا شرم, ذرا حیا نہیں ہے, کوئی آخرت کا خوف نہیں ہے. آپ اور میں, ہم کہتے ہیں نا, ہم بیٹھ جاتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں, اور جو کچھ شرائط طے کر کے وہ اس بچی کو اپنے ساتھ رکھے, یہی تو وہ چاہ رہی ہیں, ہم چاہ رہے ہیں. یہی پوچھا تھا کہ آپ ساتھ رہنا گزارش ہے, وہ شرائط کے تحت ہی جائے گی نا. پہلے بھی دھوکہ ہوا تو مومن تو ایک سوراخ سے 2 دفعہ اس کو نہیں دل جا سکتا. یہی بات ہے, وہ پھر سے دھوکہ کر جائے تو کیا کریں؟ دھوکہ نہیں, اب اس کے لیے باقاعدہ کوئی انتظام کیا جائے اور پھر اس کو لے کے آگے بڑھا جائے. چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ, مفتی نوید عباسی صاحب نے رہنمائی فرمائی. اس بہن کے لیے دعائیں, پروردگار اس کو خوش و خرم رکھے, آگے کے لیے مسائل حل کر دے. اور ظاہر ہے سارم برنی ٹرسٹ کا میں شکر گزار ہوں. بھابھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں عالیہ سارم صاحبہ, ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ہمارے لیے آسانی پیدا کی, کیونکہ ایک کیس یا ایک معاملہ جو ہم رکھتے ہیں, میرا اپنا ماننا ہے کہ کم سے کم لاکھوں لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں, ان کی عزتیں بچ جاتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں ان کا مال بھی بچ جاتا ہے. کیونکہ اس طرح کے دھوکے میں پڑنے سے پہلے کیا خوبصورت بات مفتی صاحب نے کہتی ہے کہ شادی کف میں کریں,
ورنہ یہ اف نہ کریں. آپ اس سے پہلے بھی آپ کو یہ تنگی رہتی ہے کہ بھائی کر دو, اس کے بعد آپ کو یہ پریشانی رہتی ہے. اللہ کرے ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں. ایک چیز میں بتاؤں آپ کو, سارے دکھ میں, سارے غموں میں یہ ایک چیز مجھے اطمینان ہے کہ جو ٹرسٹ, یہ شیلٹر ہاؤسز ہیں, یہ اس طرح کے علماء کرام ہیں, پناہ دینے کے لیے الفاظ کی چھایا بھی بہت بڑی ہوتی ہے. یہ تو پھر بھی رزق کے ذریعے, روٹی کے ذریعے, اور اس سے بڑھ کے عزت کے ذریعے رحم و کرم کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں قوم کی. ان کو انکریج کریں جتنا کر سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی خامی آئے گی تو اس کو ہم ڈسکریج بھی کریں گے, مگر وی ریئلی لو دس پارٹ آف پاکستان ان آور سوسائٹی دیٹ دے اپریشیٹ اینڈ دے انکریج اینڈ دے پرووائڈ شیلٹر ٹو دا ہوم لیس پیپل اینڈ اسپیشلی دوز پیپل ہو ہیو بین بیٹریڈ اینڈ مسچیوڈ اینڈ مس کمیٹڈ. آپ کا بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات, اپنا بہت خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے. ملک پاکستان کا, ہماری عزت و جان کا, اللہ کی امان میں.